अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी महाज़ाराई कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। स्पीकर अयाज सादिक की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि पंजाब के अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पर वो कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कारा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का लहजा मुनासिब नहीं। अगर सिंध से भी इसी लहजे में जवाब आया तो सूरत हाल कहां जाएगी। पहले सुनते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज क्या कहा है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। अगर मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दूं, तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज़ को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। दूसरी तरफ कल पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा था, ये भी सुन लीजिए। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता। हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे। हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाज़ें उठे तो क्या बनेगा। तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार महमूद सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब। सवाल यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी क्या बड़े सियासी तसादुम का इंदिया है? महमल, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो बयानात सामने आ रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कशीदगी ये किस तरफ जा रही है? देखिए, वैसे जहाँ तक तो बात है कि जी ये किसी क्या बड़े सियासी तसादुम की तरफ या कोई ऐसी चीज़ का इंदिया, तो वो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि ये एक सूबाई हद तक की लड़ाई है, वफाकी नहीं है। और सिंध में पीपल्स पार्टी को नून की ज़रूरत नहीं है, और पंजाब में नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को जो एक दूसरे की ज़रूरत है वो वफाक में है। और वफाक में आपको मालूम है कि एक वैसे भी एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, और जब तक वो चल रहा है तो मेरे नहीं ख्याल कि ये दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कोई अलहदा होंगी। तो इस वक्त तो मैं इस चीज़ को जो है उस पस मंज़र में देख रही हूँ कि ऐसा ओवरऑल कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो आप आ जाए, क्योंकि ये सूबाई मसला, जिस तरह मैंने कहा कि जो सूबाई मामलात पे जिस लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए बिस्प के ऊपर एक बात हुई है, और दूसरा जो है वो पानी के मसले के ऊपर, ये दो जो है बड़ी चीज़ें चल रही हैं। अगर देखा जाए तो जो जहाँ तक बिस्प की बात है, एक अच्छा प्रोग्राम है, टारगेटेड प्रोग्राम है, लिस्टें बनी हुई हैं। अगर कोई उसको इस्तेमाल करे फ्लड रिलीफ के लिए तो ये भी एक अच्छा होगा। लेकिन अगर मरियम नवाज साहबा नहीं करना चाहती तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपने सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, और सूबे के लोगों को वही जवाब दें। अगर नहीं प्रॉपर फ्लड रिलीफ का काम होगा या मदद नहीं उनकी बर वक्त होगी, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तो उनका अपना सियासी नुकसान है। वैसे भी बिस्प जो है वो कोई फ्लड रिलीफ के लिए तो नहीं बना, और सैलाब मुतासरीन अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिस्प की लिस्टों में भी नहीं थे, क्योंकि वो जुमरे में नहीं आते थे। लेकिन अब तो इतने लोगों का जिस तरह का नुकसान हुआ है, माल मवेशी और ये सब कुछ। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर समझते हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा ये बात कह देती कि दिस अलोन इज नॉट इनफ,
اور یعنی کہ ہمیں دوسری طریقے بھی جو ہے وہ ہمیں اپنانے پڑیں گے کس طرح ریلیف پرووائڈ کرنا ہے سب کو، تو شاید وہ اتنی کشیدگی نہ ہوتی. جہاں تک پانی کی بات ہے، اچھا پانی کے معاملے پہ تو آپ کو پتہ ہے بشر کے سب صوبوں کی ایک اپنی سیاست بھی ہے، اپنے ان کے گریونسز بھی ہیں، اپنے ان کے مفادات بھی ہیں، اپنے صوبے کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی کہ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہوں یا چودھری پرویز الہی صاحب ہوں یا عثمان بزدار ہو یا کوئی اور ہو، یا سندھ میں مراد علی شاہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ ارباب رحیم ہو، سب اپنے اپنے صوبے کی ہی جو ہے وہ بات کریں گے اور اس کے مفاد کی بات کریں گے. تو وہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز ضرور ہوئی ہے دونوں پارٹیز کی جو صوبائی لیول پہ جو سارا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی، میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہے، اور وہ جس طریقے سے جوش اور ولولہ دلا رہے ہیں اور جس طرح کی وہ بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں تھوڑا سا معاملہ جو ہے کھٹائی میں جا رہا ہے. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آپٹکس کا ہے. ویسے تو اس کے بارے میں جو اصل میں تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن قیاس یہ بھی ہے کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ ان کی بھتیجی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنامکس فیملی کے بھی ایسے ہیں، ایک سیاسی بھی مسلم لیگ نون کے اس طرح کے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ایسا لگے کہ وہ اپنی بھتیجی کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو ہی از ویری کانشیس آف دس ڈائنامک. تو ایک اگر کوئی اور ہوتا ہے سی ایم جس طرح مراد علی شاہ سندھ کے اندر ہے، تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دونوں کو بٹھا کر اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ہاں اب بھی اس کے اندر ایک چیز کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ پانی کی بھی بات ہو رہی ہے تو سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں اور اس ایشو کے اوپر چاروں وزیر اعلیٰ کو بلا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل بھی جو سندھ اور پنجاب کے چل رہے ہیں اس کو بھی خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے. تو میں ہمیں دے ہیو ٹو اسٹاپ ناؤ. بہت یہ وہ صوبائی لیول پہ یعنی کہ بات بیان بازی زیادہ ہوگی ہے، اوور آل اس میں کوئی سیاسی تصادم کا مسئلہ نہیں ہے. بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کیا بڑے سیاسی تصادم کا اندیا ہے؟ پہلی بات ہے جناب اسپیکر، حوصلہ رکھیں، ذرا دھیرے سے. کوئی تصادم نہیں ہونے والا، کوئی بھونچال نہیں آنے والا، کوئی علیحدگی نہیں ہونے والی، کوئی علیحدگی نہیں ہونے والی. جناب اسپیکر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چند بیانوں کے بعد پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں صدر زرداری کی ان چند بیانوں کے بعد مسلم لیگ نون والے صدر زرداری کی امپیچمنٹ کر دیں گے اور صدارت سے ہٹا دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بن ٹکٹ یعنی بن خریدے ٹکٹوں پر ان کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں. ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، سر کڑائی میں ہے. یہ جو بظاہر ہوائی فائرنگ ہے جناب اسپیکر، یہ بھی اصل میں بھاؤ تاؤ ہے. یہ مفاداتی بھاؤ تاؤ ہے، اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور. یعنی کیوں تو جان کے میٹ لئی آکھ وے ساڈے والے تک سجنا، مطلب کہ یہ چکر کوئی اور ہے. جناب اسپیکر، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اپنا مفاد ہو تو یہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک غدار تک قرار دے دیتے ہیں. پنجاب کا شیخ مجیب الرحمان تو سیکیورٹی رسک اور انگریزوں تک بات پہنچ جاتی ہے، میں کیا دہراؤں. اور اگر اپنا مفاد ہو تو یہ مساق جمہوریت بھی کر لیتے ہیں، مساق جمہوریت کا ڈرامہ بھی کر لیتے ہیں. اور اپنا مفاد ہو تو یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن سارا کچھ کرتے جمہوریت کے نام پہ ہیں، حالانکہ ان کو سرے سے جمہوریت کی جیم کا بھی نہیں پتہ. کرتے جمہوریت کے نام پہ. اپنا مفاد ہو تو ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جاتے ہیں، اپنا مفاد ہو تو ایک دوسرے کے جگری یار بن جاتے ہیں. یہ علیحدگیاں، یہ کوئی تعمیری ڈسکشن، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی نظریاتی اتحاد ہو، اصولی منطقی اتحاد ہو، اخلاقی بنیادوں پر اتحاد ہو. یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ ہے، بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب کا ملاپ ہے، مشرق اور مغرب کا ملاپ ہے. جناب اسپیکر، ان کا ذہنوں میں رہے کہ ان کا کوئی مسئلہ جمہور یا جمہوریت نہیں ہے. ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کا تقدس، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت، بنیادی انسانی حقوق، عوامی خوشحالی، ان کا اس پہ نہیں لڑائیاں جاری. نہ یہ وقت ہے، نہ یہ ملک و قوم کا مسئلہ ہے. یہ جو دھڑا دھڑ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، پانی اور ڈیموں پر ان کی سیاست نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے کہ چند قطرے پانی کے آ جائیں تو ہم ڈوب جاتے ہیں، اور پانی نہ آئے تو خشکی سے مر جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ پنجاب ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا حصہ ایک عرصے سے مانگ رہی ہے. فنڈز، اپنے ورکروں کی نوکریاں، اپنی من پسند بیوروکریسی کی تقرریاں. پیپلز پارٹی کو غصہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ لفٹ نہیں کرا رہی. زرداری صاحب پنجاب آتے ہیں تو استقبال دور کی بات،
رسمن بھی ان سے ملاقات نہیں کرتی. گورنر پنجاب ٹیلی فون کرتے ہیں تو ان کا جواب نہیں دیتی, اور مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ بھائی باقاعدہ آؤ, وزارتیں سنبھالو, پھر پنجاب میں بھی حصہ ملے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہی باتوں پہ زرداری صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا جب وہ پنجاب سے واپس آئے تھے کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں تو حکومت گرانا بھی جانتے ہیں. ہم اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت گرا بھی سکتے ہیں. جہاں تک جناب اسپیکر یہ موجودہ ہوائی فائرنگ کا تعلق ہے, بے معنی فضول قسم کی بیان بازی کا تعلق ہے, میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے وزراء کو کوئی کام نہیں ہے, اور یہ سارا سندھ یورپ بن گیا ہے کہ یہ اب پنجاب پر فوکس کر کے بیٹھے ہیں. اور آپ نے ابھی کہا مریم نواز آ گئی اس میں, اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب بھی بیان بازی کر چکے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پنجاب کی مدد کی جائے. اور بھائی کیوں؟ اس میں آپ کے اپنے پیسے ہیں, اس میں زرداری صاحب نے پیسے ڈالے ہیں, جس میں وہ سرے محل والے سارے پیسے اس میں ہیں کہ اب آپ نے جو اپنی دولتیں اس میں ڈال دی ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ عوام تک پہنچیں. اور بھائی ساری عمر اوپر بھی ہم بھیک مانگتے رہے, نیچے بھی بھیک مانگتے رہے. 10,000 اس کو دے دو, 5,000 اس کو دے دو, اس کو لائن میں لگا کر کھڑے رکھو, اس کو لائن میں لگا کے کھڑے رکھو. پنجاب کی کون وزیر اعلیٰ ہے؟ مریم نواز صاحبہ. پنجاب کی اس کی ذمہ داری ہے مریم نواز صاحبہ کی. سیلاب کو ہینڈل کرنا یا کہاں سے کس نے کیا امداد دینی, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلم لیگ نون کی. اچھا ہوگا تو تعریف ہوگی, برا ہوگا تو تنقید ہوگی. آپ سندھ سنبھالیں. سندھ کا کیا حال کر دیا آپ نے؟ سندھ چھوڑیں, آپ نے صرف کراچی کو دیکھ لیں. وزیر اعلیٰ آپ کا, میئر آپ کا, کیا کراچی کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ رو رہے ہیں کراچی والے. سندھ میں بھوک ناچ رہی ہے, سندھ میں بے روزگاری غربت ناچ رہی ہے, سندھ کا برا حال ہے. ہمارے جو وجود کا حصہ ہے سندھ, اس پر آپ فوکس نہیں کر رہے. 16-17 سال سے آپ کی حکومت ہے, اور بات بات پر صوبائی کارڈ, لہجہ درست کریں. بھائی نہیں کرتی وہ لہجہ درست, آپ اپنا لہجہ درست کر لیں, اپنے کاموں پر فوکس رکھیں. اور یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ اور بھائی انداز گفتگو اگر پسند نہیں آیا تو ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ علیحدہ ہو جاؤ. اور اگر وہ عالمی امداد نہیں مانگ رہی, وہ دنیا سے کچھ نہیں مانگ رہی, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہیں دے رہی, تو آپ دے لیں جا کے سندھ میں. آپ کو کیا اس میں پرابلم ہے؟ اور اب سوچئے جناب اسپیکر, آخری بات, اگر یہی پنجاب کے وزراء سندھ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تو ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جانی تھی. وہ پتہ نہیں یہ کس بزنس مین نے یا تاجر نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں بھی مریم نواز جیسی حکمران چاہیے, تو اس کے بعد ان کا حال کیا ہو گیا تھا؟ اس طرح جس طرح تتے توے پہ سارے آ گئے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اس وقت, ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, عوام کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے, ملک کہاں پہنچا ہوا ہے, دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں دھڑا دھڑ, جن کو کوئی کام نہیں, صحافی آگے بٹھاتے ہیں اور بس دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اعزاز, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کیا بڑے سیاسی تصادم کا اندیا ہے یا یہ صرف سیاسی بیان بازی؟ مبشر, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا سیاسی تصادم ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آپس میں باہمی مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کا حصہ بنے ہیں. مرکز کی حکومت ہو یا صوبوں کی حکومت ہو, یہ باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت, ایک ڈیل کہہ لیجئے, اس کے تحت آئی ہے. جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں 2024 میں, ان کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں, اور ان کی موجودگی میں الیکشن کے جو ایکچول نتائج ہیں وہ سب کو پتہ ہیں کہ وہ کیا ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ آپس میں کبھی الگ ہوں گے. ان دونوں کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی کر لیں, ہم نے اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنا ہے, ایسے ہی رہنا ہے. البتہ میوزک جو ہے وہ بھی ضروری ہے بتانے کے لیے کہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. مریم نواز کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں, بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ وہ کام کر رہی ہیں. میں پچھلے دنوں پنجاب میں گیا بھی, اور کچھ ایسے لوگوں سے بھی میں نے پنجاب میں بات کی جو کہ پرو پی ٹی آئی تصور کیے جاتے ہیں. نون لیگ والے تو ظاہر ہے تعریف کریں گے ہی, لیکن بعض پرو پی ٹی آئی لوگوں نے بھی بتایا کہ مریم نواز نے سیلاب کے دوران بڑا اچھا کام کیا ہے, اور پنجاب میں جو گندگی ہے اس کی صفائی کے حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے, اور گورننس کو بہتر بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک براڈر لیول کے اوپر آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں جنگ ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. آزاد کشمیر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. جو پولرائزیشن کی فضا بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں. پنجاب اور سندھ یہ ریلیٹیولی سٹیبل علاقے ہیں.
کیا یہ صورتحال ہو گئی کہ آپ نے آپس میں لڑ کے بتانا ہے کہ پورا پاکستان پولرائزیشن کا شکار ہے؟ مریم نواز صاحبہ ایک اچھی لیڈر ہیں اور بلاول بھی بہت میں سمجھتا ہوں ویژن والے لیڈر ہیں. آپ دیکھیے کہ قصور میں جا کے بلاول نے جو مریم نواز ہے ان کی تعریف کی تھی اور مریم نواز کے کام کو سراہا بھی تھا. آلدو کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں مریم نواز کے اوپر, لیکن بلاول بھٹو نے مریم نواز کو سراہا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس نے آ کے مریم نواز صاحبہ کو کہہ دیا کہ انہیں پنجاب کا لیڈر ہی بننا چاہیے. پنجاب ہمارا ہے, ہمیں پنجاب پہ فخر ہے, پنجاب آبادی زیادہ ہے, بڑے بھائیوں والا کردار ادا کرنا چاہیے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے. مریم نواز کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی لیڈر بنے. مریم نواز نے جب پانی کے حوالے سے بیان دیا کہ یہ پانی ہمارا ہے, ہم جہاں چاہیں استعمال کریں, میرے خیال ہے جو سندھ میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہے, جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہے یا خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہے, اس کے اوپر یہ اچھا تاثر نہیں جاتا. اس وقت پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کو یونٹی دے, پاکستان کو اسٹرینتھ دے, پاکستان کو اعتماد دے. اس طرح کے بیانات مریم نواز اگر دے رہی ہیں تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ میں ان کو اچھی نظر سے دیکھتا ہوں, ان کی صلاحیت کو اعتراف بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو انہوں نے اسٹرینتھ دی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مجھے مایوسی ہوئی ہے مریم نواز سے. مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ جس طرح اگلے دن وہ مری میں آئیں اور مری میں مقامی مری کی پہاڑی جو لینگویج ہے اس میں کہا کہ مری میرا جو گھر ہے, تو اسی طرح کیا ہی اچھا ہوتا کہ مریم نواز پنجاب میں یا سندھ کے کسی جگہ پر جا کر یا پنجاب میں یا اسلام آباد میں آ کے کوئی جلسہ کریں اور سندھی زبان میں سندھ کے بھائیوں سے پیار کا اظہار کریں, سندھ کے عوام سے پیار کا اظہار کریں, پشتو میں جو پشتون بھائی ہیں ان سے پیار کا اظہار کریں. یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت, پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان کام ہے پولرائزیشن, اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اعزاز یہ جو آپ نے بات کی بڑی ویلڈ بات ہے, لیکن اس سب بیان بازی کا پھر مقصد کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا, اس کا سیاسی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس کا سیاسی فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھانا چاہ رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی فائدہ یہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ جو سیلاب کے حوالے سے جو کام ہے یا سیلاب کے حوالے سے جو ریکنسٹرکشن کا کام ہے, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیڈرل فنڈز جو ہے غالباً 700 ملین روپیز کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو فنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے یوز کرے. جبکہ نون لیگ جو پنجاب ہے, پنجاب ارن کر رہا ہے. اب پنجاب نے جو اپنا ٹیکسیشن سسٹم ہے انہوں نے بہتر کیا ہے, کام بھی آگے بڑھ کے کر رہے ہیں. تو پنجاب کی گورنمنٹ BISP کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہی, اور BISP پہ ڈپینڈ اگر کریں بھی تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بڑا جو ڈاٹا بینک ہے وہ BISP کا ہے غریب لوگوں کا. لیکن اس میں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ BISP میں کسان اور کاشتکار نہیں درج, وہاں پہ BISP میں غریب لوگوں کو جو خط غربت سے نیچے ہیں ان کو وہاں پہ ان کا ڈیٹا بینک بنایا گیا ہے. جبکہ سیلاب کے باعث کاشتکاروں کا نقصان ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ کسانوں کا نقصان ہوا ہے, زمینداروں کا نقصان ہوا ہے. اور بائی دا وے مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان کے لیے رقم کا اعلان کیا ہے کہ جس کی زمین جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے, پانی میں آئی ہے, اس کو ہم غالباً ایک خاص کیٹیگری میں 2 لاکھ تک روپے ان کو دیں گے. پھر جن کے گھر نقصان پہنچے ہے 5 لاکھ روپے ان کو دیں گے. تو میرے خیال میں یہ اچھا کام ہے. لیکن یہ جو لہجہ ہے یا یہ بات کہنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں یہ بات. عمر چیمہ صاحب بڑی ویلڈ بات کی ہے اعزاز سید صاحب نے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا پھر مقصد کیا ہے اس بیان بازی کا؟ دیکھیں, اس میں سیاست بھی ہے, اس میں کوئی چیزوں کی غلط فہمیاں بھی ہیں. اصلا یہ ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. بلاول نے جس پیرائی میں بات کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز استعمال نہیں ہونے تھے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک اپنا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم نے پیسے کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے, کہ ان کے ساتھ جو ہے بینکس ہیں ان کا آلریڈی کنٹریکٹ ہے, آگے جس طریقے سے وہ تقسیم ہوتی ہے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ موجود ہے. اور یہ آپ اس کو اگر ایک چینل کا نام دے دیں تو یہ چینل ماضی میں KP نے بھی استعمال کیا ہے. پنجاب والے جو ہیں وہ اس میں چونکہ پالیٹکس بھی انوالو ہوتی ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام کا جو نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ پیسے پیپلز پارٹی نے دیے. تو وہ جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پنجاب والے وہ کہتے ہیں کہ اگر پیسہ ہمارا استعمال ہوگا تو ہم یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کس چیز کا لے. انہوں نے ماضی میں بھی جو دیے ہیں، لاسٹ ٹائم انہوں نے جو رمضان ریلیف پیکج دیا ہے وہ بھی انہوں نے منی آرڈر کے ذریعے دیا ہے. اگرچہ منی آرڈر کا مسئلہ یا اس سے پیسے کیش کرانا وہ قدرے یعنی کہ وہ بہترین انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کی نسبت آسان ہے. تو لہٰذا ادھر ایک انفراسٹرکچر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ فلاں چینل استعمال کر لیں، لیکن اس میں سیاست کا بھی ایلیمنٹ ہے. بلاول بھٹو اور باقی جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں وہ اس ٹریجڈی میں ایک اپرچونٹی کی متلاشی بھی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس سائڈ پر ہماری ذرا بلے بلے ہو جائے. ادھر کافی ایریاز متاثر بھی ہوئے ہیں اور ہم یہ تاثر دیں کہ جو بھی آپ کو مل رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے مل رہا ہے. ساتھ وہ تیسرا تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید جو سندھ ہے وہ ایک گورننس کا بہت اچھا ماڈل ہے جس کو پنجاب کو فالو کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ پنجاب وہ اس پہ انائی بھی ہوتا ہے، برہم بھی ہوتا ہے. پنجاب کے بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں موازنہ کرنا ہے، تو پنجاب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. سندھ ہو سکتا ہے کہ ایک ذرا فاصلے پر جا کے دوسرے نمبر پہ ہو یا تیسرے نمبر پر ہو. تو یہ پالیٹکس آ گئی ہے. اب اس پالیٹکس میں مریم نواز نے جو انٹری ڈالی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں اپرچونٹی ہے کہ میں پنجاب کی لیڈر بنوں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہی حکومت بھی بناتا ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی ان کی مخالفت ہے، پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لوگ بھی بور ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کی آپس میں کوئی نوک جھوک نہیں ہوتی، تو شاید اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی ہو. اور ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سارے عمل میں پنجاب کی لیڈر کے طور پہ مرج ہو سکے. مجھے تو ان کی یہ ایک انٹینشن نظر آئی ہے. حالانکہ اس میں مجھے صوبائیت کا ادروائز ایسا ایشو سندھ یا پنجاب کا نہیں ہے. اس میں جو گورنمنٹس ہیں ان کا اپنے لیول پہ جو ایک پولیٹیکل کریڈٹ لینے کا معاملہ ہے وہ ہے، یعنی کہ پنجاب ایز اے صوبہ اس میں انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بھی اس معاملے میں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. سندھ کا کوئی مسئلہ ہو، ادھر نون لیگ درمیان میں آئے تو یہ گھبراتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، ہماری ڈومین ہے، آپ ادھر کیوں آئے ہیں. تو پھر نون لیگ والے سوچتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ ہماری ڈومین ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. تو یہ اوورآل سیاست ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنے لیے سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سارے عمل میں مریم کا جو رد عمل ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ اس میں اگر اپرچونٹی ہے کہ میں پنجاب کی محافظ بن سکوں تو وہ چیز جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے اعزاز، آپ کا پوائنٹ لیتے ہیں، ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعزاز، آپ کنکلوڈ کیجیے گا ڈسکشن کو، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میرے خیال میں اس وقت جو دونوں لیڈر ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری، ان دونوں کو آپس میں رابطہ قائم کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور شرمیلہ فاروقی ایک مناظرے کی تیاری آپس میں کر رہی ہیں، اس کو فوری روکنا چاہیے. اور میں تو ان دونوں لیڈروں کو کہوں گا کہ یہ دونوں لیڈر اس گولہ باری کو، یعنی کہ بیانات کی گولہ باری کو بند کریں اور فوری طور پر یہ آزاد کشمیر میں جائیں. کشمیری جو بھائی ہیں ان کو ہمارے قومی رہنماؤں کی ضرورت ہے اور وہاں پر یہ بیٹھیں اور کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں ان سے پیار کریں. صحیح. بھٹی صاحب. جی جناب اسپیکر، اعزاز نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت ملک میں ایک ہونے کی ضرورت ہے. جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس وقت بڑی ضرورت ہے وہاں ان کے ساتھ بیٹھنے کی. اور حالات دیکھیں اس وقت کیسے حالات ہیں، تو ان کے مطالبات کا طریقہ کار پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن مطالبات غلط نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کے مطالبات مانے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بجائے اس کے کہ جو دو صوبے آپس میں لڑیں گے. پہلے ہی اتنی ہم نفرتوں اور تقسیم میں ہیں، تو اس کو ختم کریں اور ہر کوئی اپنے صوبے پر فوکس کرے اور اپنے صوبے کو ماڈل بنا کر
خود بات نہ کرے, باقی لوگ بات کریں کہ دیکھیں وہاں اس کا صوبہ دیکھیں اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے, اس کا صوبہ دیکھیں اس میں کتنے لوگ خوشحال ہیں, بجائے اس کے کہ کام کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے رہیں. محمل, آپ بھی ایگری کریں گی بھٹی صاحب کی اس بات سے؟ دیکھیں بشر, یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیوں اس چیز کے اوپر جو ہے اگریسو کو بات کر رہی ہیں, اس طرح کی جو چیزیں, دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ بنی ہے اور وہ اپنا لوہا منوانا چاہتی ہے. وہ دکھا رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے شی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, اور ان کا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مقابلہ بھی کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ کمپیریزن بھی کرتے ہیں, آپ کہہ لیں مقابلے سے زیادہ کہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ کون بہتر تھا. پھر وہ اپنا ووٹ بینک بھی کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں, تو ایک یہ بھی ہے. اور وہ اپنی پارٹی کی ایک مرکزی لیڈر ہے, تو جب کوئی پنجاب کے اوپر بات آتی ہے تو وہ اس کو پرسنلی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے پولیٹیشینس کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ پولیٹیشینس ہر چیز پرسنلی بہت لیتے ہیں کرٹیسزم کو. اگر جرنلسٹ بھی کوئی کرے اور اگر وہ آبجیکٹو کرٹیسزم بھی کرے تو اس کو پرسنلی لے لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں لیڈرز کو ہر چیز کو پرسنلی نہیں لینا نہیں چاہیے, اور اس طرح سے پرسنل ہو کر جواب بھی نہیں دینے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کام ٹھیک کر رہے ہیں آپ ضرور اس کی رونمائی کریں, آپ بتائیں آپ کیا چیز کر رہے ہیں. لیکن یہ جو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی نا, جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے نا, ابھی جس طرح اعزاز بات کر رہے تھے کہ مناظرے کی تیاریاں ہو رہی, یہ جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے نا, یہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے, اور پھر آپ مین لیڈرز کو بھی اس کے اندر جو ہے نا ان کو بھی آپ لے آتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑے بڑے مسائل اور ہیں بجائے اس کے کہ آپ پٹنگ ٹو پروونسز اگینسٹ ایچ ادر. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سوالات کیے گئے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں سے, وہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. یوٹیوب پر آپ لوگوں کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں سے وہ ان کے سامنے رکھیں گے. عمر چیمہ صاحب, آپ کے لیے یہ سوال آیا ہے کہ بھارتی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی صاف اور قابل فہم لکھائی مریض کا بنیادی حق ہے, کیونکہ غلط دوا زندگی اور موت کے درمیان فرق ڈال سکتی ہے. تو کیا پاکستان میں بھی ایسی ضرورت ہے؟ یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے تو آج تک کبھی ڈاکٹر کی لکھائی کی کوئی سمجھ نہیں لگی. ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتے ہیں, پھر جا کے میڈیکل اسٹور والے کو دکھاتے ہیں کہ بھائی کیا لکھا ہوا ہے, تو وہی دے دیتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی ایک پیشنٹ کاؤنسلنگ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ زیادہ تر باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی پیشنٹ کے ساتھ نہیں کر رہے, وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, کہ پیشنٹ کو سمجھ نہیں لگتی. بعض کا ایسی کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, پیشنٹ جو ہے وہ اتنا گھبرایا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں ان کو زیادہ بات پوچھی, یا یہ ہے کہ شاید مجھے ہی سمجھ نہیں لگ رہی. جو ایک ہر دوسرے بندے کا جو ایک میڈیکل لٹریسی لیول میرے سے زیادہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا, ان کو نہ صرف کہ نسخے جو ہیں ان کی جو لکھائی ہے وہ قابل مطالعہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں, بلکہ اوورآل جو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا جو بتاتے ہیں ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر کا علاج نہیں کر رہے, وہ ایک ایسے پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں جس کی کوئی میڈیکل کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے, انڈیا میں ہوا ہے. ہمیں تو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کہ جو لکھتے ہیں اس پر کسی جگہ پہ کوئی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے. چلیں انڈیا میں کسی نے اٹھا دیا. یہ پریکٹس, یہ والا کلچر جو ہے پاکستان میں بھی متعارف کرانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کے لیے جو سوال آیا ہے یوٹیوب پر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ پارٹی میں اختلافات کو بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, بعض ویلاگر اور رہنماؤں کو گروپ بندیوں کے ذریعے آگے لایا جا رہا ہے. کہا علیمہ خان کو پارٹی سربراہ بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی میں مسلسل اندرونی اختلافات بانی پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ؟ ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہیں. فائدہ مند کس طرح ہو سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, بدقسمتی ہے کہ گو کہ اب عمران خان صاحب نے دونوں کو کہا ہے کہ آپ آئندہ سے آپ نے کوئی بیان بازی نہیں کرنی, اور کوارڈینیٹرز چینج کر دی ہیں انہوں نے, جو جیل سے لسٹ بناتے ہیں یا ملاقات کرواتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور کو بھی بلوایا ہے انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کو سمجھانا یا علیمہ خان صاحبہ کو سمجھانا کوئی اب اس عمر میں کوئی یہ اچھا لگتا ہے؟ یا پاکستان تحریک انصاف کے حالات کیا ہیں, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, پارٹی پر کتنی مشکل ہے, اور یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جی, کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ سے تھرو ہو چکے ہیں, علیمہ خان صاحبہ اور ان کے لوگ کہتے ہیں,
اور یہ پارٹی میں وہی کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اور علی مین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں اور یہ پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں اور تمام سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب یعنی اگر اس سطح پر بھی ایک دوسرے کو انہوں نے مشکوک سمجھا ہوا ہے تو باقی پھر ساری باتیں بعد کی باتیں ہیں. آپ کا فوکس پوائنٹ کیا ہونا چاہیے وہ ان کو کوئی نہیں پتہ. آپ کو اس وقت کیسے مل کر کام کرنا ہے وہ ان کو نہیں پتہ, یا بھول گئے ہیں یا پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں. اور بہرحال یہ گروپ بندی اور یہ اس طرح کے بیانات صرف اسی وجہ سے پارٹی میں کوئی کریڈیبل نہیں رہا اس وقت انفارچونیٹلی. اوپر عمران خان ہے, نیچے پارٹی کے کارکن ہیں یا ان کے ووٹرز ہیں یا لوگ ہیں یا عوام ہیں, درمیان میں پارٹی مسنگ ہے اور وہ آپس میں لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, آپ کا جواب بھی سامنے آ گیا. ایک اور سوال جو کہ یوٹیوب پر پوچھا گیا ہے محمل سفراز صاحبہ کے لیے, وہ یہ ہے کہ غزہ کے لیے امدادی قافلوں پر اسرائیلی فوج کے حملے اور کارکنان کی گرفتاری نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جانے والی امداد کو کس طرح روکا جا رہا ہے. ایسے میں اسرائیلی رکاوٹوں کے باوجود امداد براہ راست متاثرین تک کیسے پہنچائی جائے؟ دیکھیں بشر سیدھی سی بات, متاثرین تک امداد تو جو ہے وہ جب تک امریکہ یا دوسری جو پاورز ہیں وہ نہیں چاہیں گی اور اسرائیل کے اوپر اتنا پریشر نہیں ڈالیں گی تو وہ تو نہیں پہنچ سکتی. لیکن جو لوگ بہادری کے ساتھ یہ فلوٹیلا کے ساتھ, آپ دیکھیں کافی زیادہ ویسلز تھی جو گئیں, لیکن جس طریقے سے جس اسرائیل نے جو ایک طرف نسل کشی کر رہا ہے, ان لوگوں کو سٹارو کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ امداد پہنچنے سے روک رہا ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے مبشر, وہ یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ گلوبلی بھی میڈیا نے اس فلوٹیلا کی اس طرح کی کوئی کوریج نہیں کی. پھر گورنمنٹس نے بھی, اگر آپ دیکھیں, انہوں نے وہ بے شک عرب ممالک ہوں مسلم ممالک ہوں, انہوں نے بھی کوئی اس طرح سے فلوٹیلا کی باتیں نہیں کی تھی. یہ تو جب یہ روکا گیا اور جب اس طرح کی چیزیں, آپ دیکھیں نا ہمارے فارمر سینیٹر مشتاق صاحب جی ہیں, وہ بھی مشتاق احمد صاحب, وہ بھی بیچارے جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور ہماری حکومت کو بلیٹڈلی ان کا نام لینا یاد آیا, یعنی کہ جب پہلے کنڈیم کیا تھا فلوٹیلا کو, اسرائیل کے احکام کو, تب اس وقت ان کا نام نہیں لیا تھا. اس کے کئی گھنٹوں کے بعد یاد آیا کہ ہمارے پاکستانی بھی جو ہیں اس کے اندر ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے دنیا کا ریئیکشن اس ساری چیز کے اوپر. یہ اتنے بہادر لوگ ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال کر جا رہے تھے اور جا کر امداد دے جاتے, ان کو جانے دیا جائے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو بات اس وقت پیس پلان اور غازہ پیس پلان اور وہ جو ساری چیز ہو رہی ہے, جو ٹرمپ کے پیس پلان کی بات ہو رہی ہے, وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اگر اس طرح یعنی کہ ان لوگوں کو بھی نہیں جانے دیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اگلا سوال اعزاز یوٹیوب پر آپ سے پوچھا ہے اور وہ پوچھا گیا ہے کہ بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا, امریکہ کی چابہار بندرگاہ منصوبے پر پابندی نافذ العمل ہو گئی ہے. چابہار منصوبے پر امریکی پابندیوں کے نفاذ کے بعد اگر بھارتی ادارے اس منصوبے سے دستبردار نہیں ہوتے تو انہیں کن ممکنہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے 1996 میں امریکہ میں ایک سینکشنز, ایران سینکشنز کے حوالے سے ایک قانون آیا تھا, بلکہ اوریجنلی یہ قانون تھا ایران اینڈ لیبیا سینکشنز. اس قانون کے تحت امریکہ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان تمام کمپنیوں اور ان تمام اداروں کے اوپر اور ان ملکوں کے اوپر بھی پابندی عائد کر سکتا ہے, ان کی کمپنیوں کے اوپر جو کسی بھی, یعنی کہ ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک, پرٹیکولرلی ایران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ کوئی کاروبار یا کوئی ٹرانزیکشنز کرتی ہیں. امریکہ کے پاس کچھ اور قوانین بھی ہیں, سینکشنز ایکٹ بھی ہے, ایڈورسریز آف امریکہ سینکشنز ایکٹ بھی ہے ایک, جس کے تحت امریکہ مخالف جو لوگ ہیں یا ممالک ہیں ان کے اوپر امریکہ پابندی عائد کر سکتا ہے. اور جو 2-3 بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو لوگ اور جو ادارے اور جو کمپنیاں کام کریں گی ان کے ساتھ, ان کے امریکہ میں جو ایسٹس ہیں وہ منجمد ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے یہ کمپنیاں اور یہ ممالک, بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. ایران تو بینکنگ ٹرانزیکشنز آلریڈی نہیں کر پا رہا, لیکن اگر ہندوستان اور ہندوستان کی کچھ کمپنیاں, پرٹیکولرلی جو کمپنیاں ہیں وہ اس سینکشن کی زد میں آتی ہیں, تو ان کمپنیوں کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی کہ وہ بینکنگ جو چینلز ہیں, انٹرنیشنل بینکنگ چینلز, ان کو استعمال نہیں کر سکے. تو اور بھی بہت ساری پابندیاں ہیں جو عائد ہو سکتی ہیں جن کا نقصان ہو سکتا ہے ہندوستان کو
اور ان کمپنیوں کو جو کہ ہندوستان کی ہیں اور وہ چاہ بہار کے لیے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے اعزاز، آپ کا بھی جواب آ گیا. شکریہ. ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے محمل سفراز صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، اعزاز سید صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.